दोस्तों, इनसाइड मदरफकर में खुशामदीद। जनाब 24 घंटों के अंदर एक दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट फैसला सामने आया है और ये फैसला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की लाइन और लेंथ क्या है, क्योंकि ताज़ा तरीन फैसले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर 2 साल की तौसी कर दी है, एक्सटेंशन दे दी गई है नदीम अहमद अंजुम साहब को। इसका मतलब ये है कि अब वो कहते हैं ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यानी साथ आए थे साथ ही जाएंगे। ये इस तरह की कुछ इक्वेशन है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के दरमियान बनती हुई नजर आ रही है। आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता बरस सितंबर के अंदर जो है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो कंप्लीट होना थी और उसके बाद उनको ताहुक्म सानी काम जारी रखने का ऑर्डर दिया गया था। उस वक्त उनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर तौसी का या उस मुद्दत में तौसी कितनी होगी इस हवाले से इबहाम रखा गया था। सिंपल जिस तरह लगता है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की जाती है कि जब तक कोई दूसरा जब तक दूसरा कोई DGISI नहीं आएगा उस वक्त तक आप अपना काम जारी रखें और यूनिफॉर्म के अंदर जारी रखें। इसका मतलब ये है कि उनको ताहुक्म सानी एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब ये बात सामने आई है कि दौरे अमेरिका के बाद जब से DGISI और जनरल आसिम मुनीर साहब वापस आए हैं उसके बाद से ये जो है मामला को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है और मौजूदा सूरत हाल में इस बात की ज़रूरत को महसूस किया गया है कि जनाब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का उनके ओहदे पर बरकरार रहना और पॉलिसीज़ को इसी तरीके से जारी रखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अहम तरीन ज़राए ने बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेल प्लेस्ड ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, क्योंकि ये इतला मेरे पास को तकरीबन 4-5 रोज से थी और इसको कॉन्फर्म करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से रब्ता किया गया। अभी तक इसको DGISPR की तरफ से ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। अलबत्ता अब अगर देखा जाए तो जब से जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं उस वक्त से लेकर अब तक कोई भी ऐसी तकर्रुर तबादलों के हवाले से जो भी पाकिस्तानी फौज के अंदर होती है किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की जाती। लिहाजा चूंकि वो एक पॉलिसी बन चुकी है कि जनाब हमने इन चीज़ों की तशहीर नहीं करनी, शायद इसी वजह से अभी तक इस फैसले की भी तशहीर नहीं की गई। अलबत्ता ये बात 100% कन्फर्म है कि जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब अब मजीद 2 साल तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। तो इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब की एक्सटेंशन कौन सा रोल प्ले करेगी। और ये इस बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सामने आता है कि नदीम अहमद अंजुम साहब की कॉन्टिन्यूशन जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए क्यों ज़रूरी है। सही सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस अपॉइंटमेंट या इस एक्सटेंशन के साथ जुड़े हैं ये आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है, पॉलिटिकल खबर है, वो जरा आपके साथ शेयर करना जरूरी है ताकि जो अब तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी आपकी खिदमत में पेश की जा सके। होता यह है कि आज अदालत के अंदर जिस तरीके से मैंने आपसे पहली वीडियो के अंदर आपके साथ जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के लिए अब अरसा हयात जो है वो तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की रियासत ने इस बात का हतमी फैसला कर लिया है कि इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी जहां पर वो अपने लिए किसी तरह की किसी भी रिवाइवल का को बंदोबस्त कर सके। अब उनके साथ एक हरीफ के तौर पर उनके साथ एक सलूक किया जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ केसेस में सामने आती रही हैं चीज़ें। अब ये बात सामने आई है कि अडेला जेल के अंदर मुकदमे की समाअत के दौरान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है तोशा खाना रेफरेंस में, और उसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब और जो उसके साथ जो दीगर शरीक मुल्ज़मान हैं उन तमाम को भी जो चालान की या मुकदमे की जो तफसीलात हैं वो उनको फराहम कर दी गई हैं। और अब उसके बाद इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, फराह गोगी, अली रियाज मलिक, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर समेत दीगर लोगों को चार्जशीट किया जाएगा, यानी उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस केस के साथ साथ इन तमाम लोगों के जो असासाजात हैं इनको भी मुंजमद किया गया है। इसकी जो तफसीलात जो ऑर्डर के साथ सामने आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है, क्योंकि जो ऑर्डर के साथ कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है
کہ فرحت شہزادی صاحبہ کی کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ ان کے جو اثاثہ جات کو فریز کیا گیا ہے، جن بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا ہے، اس کی تعداد کوئی تقریباً 24-25 کے قریب بنتی ہے۔ ان کے جو مختلف بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں سے 11 اکاؤنٹس جو ہیں ان کے مختلف بینکس میں موجود وہ فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، باقی اکاؤنٹس کے اندر ملکی کرنسی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت مختلف مقامات پر بہت ساری زمین ہے، اس کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ فرح شہزادی صاحبہ کے نام پر 4 قیمتی پورشے گاڑیاں سمیت 22 گاڑیاں جو ہے وہ فرح شہزادی کی ملکیت ہیں، اس کے نام کے اوپر رجسٹر ہے۔ ان کی تمام تفصیلات، ان گاڑیوں کی تمام تر تفصیلات آپ اس وقت اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ ہے ایک اسلام آباد کا ایریا، اس کا نام ہے موضع میرا نور۔ اس میں فرح شہزادی صاحبہ کی اراضی ہے اچھی خاصی، ایک ان کے پاس 100 کنال زمین ہے، یہاں پر 40 کنال زمین ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ان کے پلاٹس ہیں اسی ایریا کے اندر۔ حیرانگی کی بات، یہ دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے اثاثہ جات کی فہرست ابھی یہ جو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کرائی ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کی جو زمین بکائی گئی ہے اسلام آباد میں، وہ بھی موضع میرا نور میں ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ فرح گوگی اور عمران خان کی جو زمینیں ہیں یہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ اتفاق ہے یا یہاں پر بھی جو ہے وہ زمین عمران خان صاحب کو یا فرح گوگی کو تحفے میں ملی، اس میں سے کچھ حصہ اس نے عمران خان کو دیا، وہ عجیب و غریب قسم کا یہاں پہ کوئی مجھے کڑمس مچتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ اس یہ جب اثاثہ جات کو فریز کرنے کے بعد کچھ اور چیزوں کو چیک کیا جائے گا کہ فرح گوگی نے یہ زمینیں کہاں سے خریدی، کس سے خریدی، عمران خان نے یہ زمین جو عمران خان نے میرا نور میں لی تھی یہ کس سے خریدی تھی، تب میرا خیال ہے کچھ اور چونکا دینے والے ایسے انکشافات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں جو میری اور آپ کی، ہم دونوں کی دلچسپی کا سبب بنے۔ جس طریقے سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی ایکسٹینشن ایک بہت بڑی خبر ہے۔ بتایا ہی جا رہا ہے جناب کہ DGISI کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، البتہ ماضی میں جس وقت DGISI کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہو رہی تھی اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی تھی، موجودہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی، اور ان کے ساتھ ساتھ اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف کی دونوں کی ایکسٹینشن کی انہوں نے بات کی تھی آرمی چیف سے، ان سے ریکویسٹ کی تھی، لیکن اس وقت آرمی چیف نے اس ساری صورتحال پر کسی طرح کا رد عمل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ موجودہ حالات میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کے بہت ہی زیادہ نتائج نظر آئیں گے، خاص طور پر یہ جو SIFC نام کا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جس کا مقصد پاکستان کے اندر اس وقت معاشی استحکام اور فورن انویسٹمنٹ کو لے کے آنا ہے، اس کے اندر بھی ISI سے مختلف کمیٹیز کے اندر مختلف لوگ موجود ہیں جو خاص طور پر مائننگ اور یہ جو ہے ہماری بنجر زمین کو دوبارہ ریوائیول کرنے کے لیے وہ جو سعودی عرب کا ایک پروجیکٹ پاکستان کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے نا، یہ زرعی خود مختاری کے لیے، اس کے اندر وہ اپنا کوئی رول شول پلے کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی کنٹینیوشن آف سروسز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات موجودہ حالات میں 9 مئی کے واقعات ایسے ہیں جن کو کسی بھی صورت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ریاست پاکستان دونوں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے یا اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اور عمران خان صاحب اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اظہار ندامت بھی نہیں کر رہے۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ فوج جو ہے وہ اپنے شہداء کے معاملات میں کس حد تک ٹچی ہے، وہ اس معاملے کو کس حد تک سیریس لے رہے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس ایشو کو بھی پولیٹیکل انداز سے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کے خاتمے، جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کا خاتمہ،
اور اس طرح کا جو پورا ایک سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی مزید 2 سال کی ایکسٹینشن اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب تک یہ والا کومبو یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب یہ کومبو موجود ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کومبو کی موجودگی کے اندر عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف یا وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، ان کی سیاست میں واپسی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ جو ٹریبیونلز ہیں اس کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں۔ ریٹرننگ آفیسرز نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، پرویز الہی کے کیے، مونس الہی کے کیے، کیسرا الہی کے کیے، جناب مراد سعید کے کیے، علی بن گنڈا پور کے کیے، جوید چیمہ کے کیے، مسرت چیمہ کے کیے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی، کون سے لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کو مسترد نہیں کیا گیا؟ ان میں سے کس کے کاغذات نامزدگی واپس ہوئے ہیں؟ ہر ایک کے کاغذات نامزدگی کو ہائی کورٹ کے جج جو اس اپیلیٹ ٹریبیونلز کے ممبر تھے، سب نے یہ بات کہی کہ جناب کاغذات نامزدگی بالکل درست جو ہے وہ ان کو خارج کیا گیا۔ اب ہائی کورٹ نے ایک 5 رکنی بینچ بنا دی ہے، بلکہ ابھی بھی خبر میں نے دیکھی ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بھی جو جے ایل ایم کے 2 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں، وہاں پہ ان کے جو کاغذات نامزدگی وہاں پر دائر کیے گئے تھے، جمع کرائے گئے تھے، ان کو بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب بھی الیکشن لڑنے کے لیے اب بھی تک نااہل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے اور ان کے خلاف ٹھوس شواہد یہاں پر جمع کرائے گئے ریٹرننگ آفیسرز کے روبرو، ان کے کاغذات خارج ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کرداروں کی پاکستانی سیاست میں واپسی کے اوپر لگ گیا ہے کراس، اور نیچے لگا دیا گیا ہے لکھ کے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کومبو جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم صاحب کا، یہ جو ہے نا ایک فیصلہ کن کومبو بن چکا ہے، اور اس کی موجودگی کے اندر مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ ان کے لیے کسی طرح کی کوئی صورتحال ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ اسی فارمولے پر چیزیں چلیں گی جس طریقے سے 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف سنگھ کی سربراہی میں، یہ چیزیں ویسے ہی چلتی رہیں گی، اور اس کے پیچھے آنے کا چیزوں کا کسی بھی صورت کوئی امکان نہیں ہے۔ خطے کے اندر جو پولیٹیکل سینیریو ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، وہاں پر جو فیصلے ہیں وہ بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی حکومت اس وقت کی ہے یا آئندہ آئے گی، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ان کی رائے کو فوقیت دی جائے گی، ان کی بات کو مانا جائے گا، ان کی باتوں پر کام کرے جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر میرے نزدیک جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ خبر پبلک میں آئے گی، زیادہ تیزی سے سپریڈ کرے گی، یقین طور پر میں نے آج یہ خبر دے رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد کوئی اور بندہ دے دے گا، 3 گھنٹے بعد کوئی اور دے دے گا، جب یہ خبر پھیلنا شروع ہوتی ہے پھر تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے وہ کیسا آئے گا۔ کیا وہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی 2 سال کی ایکسٹینشن کو قبول کریں گے یا اس کے اوپر سوالیہ نشان لگائیں گے؟ کیونکہ اب جب ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی جنرل عاصم منیر صاحب کی یا جنرل ندیم انجم صاحب کی، تو اس وقت ملک کے اندر انتخابات ہو چکے ہوں گے، آج سے 18 ماہ کے بعد۔ 18 ماہ کے بعد جب یہ ٹائم آئے گا اگلے سال نومبر کے اندر، تب یہ صورتحال ذرا تھوڑی سی مزیدار ہوگی، کیونکہ اس وقت اب تک کے جائزوں کے مطابق نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور نواز شریف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو اور جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو اس وقت ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہوگا، کیونکہ ابھی تک کی نواز شریف کی روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی جنرل کو جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دی، چاہے ان کو اپنی حکومت کی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ جنرل رحیل شریف اس کی مثال ہیں، تو وہ 18 ماہ کا ٹائم اس والے سے ذرا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو دونوں کا جو کومبو ہے یہ اب کون سے نئے گل کھلائے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔